आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदना या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह पर मुख्तलिफ लोगों के अकायद। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहीं हाथी एक अंधेरे कमरे में था। बहुत से लोग इसके बारे में जानने के लिए अंदर घुस गए। हाथी को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जाविया निगाह से देखा तो इनके अकीदे में इख्तलाफ पैदा हो गया। चूंकि आंखों से देखा नहीं जा सकता था, हाथों का सहारा लिया। एक का हाथ सूंड पर पड़ा, इसने कहा हाथी पर नाले की शक्ल का है। एक का हाथ कान पर पड़ा, उसने कहा पंखे जैसा है। एक का हाथ पैर पर पड़ा, वो समझा सतून की तरह है। एक का इसकी कमर पर पड़ा, वो बोला हाथी एक तख्ते की तरह है। इसी तरह हर शख्स जिस जिस अजू तक पहुंचता, जहां कहीं हाथी के बारे में सुनता, वही ख्याल सामने लाता। चूंकि हाथी का तस्वर सबके जहनों में मुख्तलिफ था, इसलिए इन्होंने इसको मुख्तलिफ अबारतों में लिखा। किसी ने इसे दाल लिखा तो किसी ने अलफ। इंसान की जैसी आंख इन लोगों की हथेली की तरह है, जैसे इनके हाथ थैली की दस्तरस पूरे हाथी पर ना थी, इसी तरह ये ज़ाहरी आंख किसी चीज की पूरी हकीकत को नहीं दे सकती। ये शब रोज की इख्तलाफी कैफियत ज़ाहिर परस्ती की वजह से है। इंसानी जिस्म की हरकत रूह की वजह से है। लेकिन अफसोस ये है कि इंसान तन परवरी करता है और रूह से गफलत बरतता है। हमारे जिस्म की हालत दरिया की झाग की तरह है कि वो नजर आती है, लेकिन असल तो पानी है। अगर खुशकिस्मती से इंसान को रूह का मुशाहदा हो गया है, तो अब इसको आगे कदम बढ़ाकर ज़ाते हक का मुशाहदा करना चाहिए। रूह के लिए अफाज़ा हयात करने वाली ज़ात कदीम है। इसने कायनात को हयात बख्शी। हम ज़ाते हक की जो ताबीरात करते हैं वो नाकस है। खुद अल्लाह ताला ने अपने लिए जो ताबीरात फरमाई हैं वही सही है। अब अगर मसालों से इसकी ज़ातो सफ़ात को बयान किया जाए तो तुम इस मसाल पर दिल जमा लोगे, और अगर बिल्कुल जिक्र ना किया जाए तो यह भी अफसोसनाक बात है। अवाम तकलीद की दलदल में फंसे हुए हैं और सफ़ात के बयान पर यकीन के बगैर अपने यकीन को ज़ाहिर करने के लिए गाज की तरह सर हिलाने लगते हैं। अवाम तकलीद से तहकीक की तरफ मुंतकिल होने के लिए पेशकदमी नहीं करते हैं और ना ही कम अज कम तकलीद ही को तर्क करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इंसान जब सफली जिंदगी का आदी हो जाता है तो इसके लिए इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर इंसान इस सफली जिंदगी को खैर बात कह दे तो वो दिल की दुनिया में पहुंचकर सिरे वहदत हासिल कर सकता है। बच्चे को जब तक लजीज गजाएं नहीं मिलती, वो दूध पिलाने वाली से चिमटा रहता है। जब गजाएं मिलने लगती है तो दूध से बेनियाज हो जाता है। इसी तरह जब तक इंसान आलम सफली से चिपटा हुआ है, यानी कि दुनिया से चिपटा हुआ है, इसरार की लज्जत से बेखबर है, जब वो लज्जत हासिल होने लगती है तो आलम सफली को निगाह भर कर भी नहीं देखेगा। इंसान आलमी सफरी से अपनी गज़ा हासिल करने का आदी हो गया है, हालांकि इसकी असल गज़ा वो है जो दिल और रूह की गज़ा है और जो आलम मलकूत से हासिल होती है। कोशिश करते रहने से रफ्ता रफ्ता वो इस्तेदाद पैदा हो जाएगी जिससे मुशाहदे हक हासिल हो जाएगा। आलम मलकूत की तरफ तुम्हारा अरूजी सफ़र इसी तरह होगा जिस तरह इस आलम की तरफ नजूली सफ़र हुआ था। लेकिन वो सफर चूंकि तुम्हारी मदहोशी में हुआ है, इसलिए तुम्हें ना वो सफर याद है, ना इस सफर के तय करने के रास्ते याद हैं। अगर तुम इस आने की सफर की बातें याद करना चाहते हो तो जिस्मानी और मादी होशो आवाज को मुजाहदात के जरिए खत्म करके रूहानी होशो अख्तियार कर लो। जिस्मानी कानों को बंद करके रूह के कान खोल लो, फिर तुम्हें वो बातें याद आ जाएंगी
اور تم عہد الست کی آواز سن لو گے۔ انسان اور دنیا کی مثال درخت اور پھل کی سی ہے۔ پھل جب تک کچا ہوتا ہے شاخ سے اس کا جوڑ مضبوط اور سخت ہوتا ہے، جوں جوں وہ پکتا ہے شاخ کا اور اس کا جوڑ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح خام انسان دنیا کو چمٹا رہتا ہے، اور جب اس میں پختگی آ جاتی ہے تو دنیا سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ بچہ جب تک پیٹ سے چمٹا ہوا ہے اس کی غذا خون ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو دودھ پیتا ہے جو بہتر غذا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان دنیا سے چمٹا رہتا ہے اس کی غذا خون جیسی نجس چیزوں ہی رہتی ہیں۔ کچھ اسرار تو میں نے تمہیں بتا دیے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا، وہ تجھے روح القدس بتائے گا۔ روح القدس سے یہاں مراد جبرائیل نہیں ہے، کیونکہ ان کا بتانا تو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، بلکہ دوسرے ملائک مراد ہیں جو اللہ مومنوں پر اتارتا ہے۔ تنزل وہ باتیں نہ میں تمہیں بتاؤں گا اور نہ فرشتہ، بلکہ وہ خود تجھے وہ مقام حاصل ہو جائے گا، یعنی تو خود اپنے آپ کو بتائے گا۔ اس وقت من و تو کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ اس مقام پر انسان خود ہی کہنے والا اور خود ہی سننے والا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے خواب کی حالت میں جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقامات خارج میں نہیں ہوتے، خود اس کے اپنے اندر ہوتے ہیں، تو گویا کہ وہ چلنے والا خود اپنے پاس سے چل کر اپنے پاس گیا۔ انسان خواب میں سنتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے اور خود ہی سن رہا ہے۔ انسان بظاہر عالم صغیر ہے، لیکن حقیقت میں یہ عالم کبیر ہے۔ ایک انسان کی شخصیت سینکڑوں شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور ایک گہرا سمندر ہے۔ انسان بیداری اور خواب کی حالت میں ایک لامحدود شخصیت ہے۔ اس راہ کے اسرار کے بارے میں انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہ فرما دے۔ یاد رکھو، اسرار تحریر و تقریر میں نہیں لائے جا سکتے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دعوے ترک کر دے اور کسی صاحب حال مرشد کا سہارا لے لے، کیونکہ مرشد کے بغیر یہ سفر اللہ کا طے نہیں ہوگا۔ حضرت نوح کے بیٹے نے سہارا لینا پسند نہ کیا تو تباہ ہو گیا۔ حضرت نوح کا بیٹا کو بلانا، اس کا سرکشی کرنا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اپنی تدبیر کروں گا اور تمہارا سہارا نہیں لوں گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، خبردار، کنعان ادھر آ جا اور اپنے بابا کی کشتی میں بیٹھ جا تاکہ تو طوفان میں غرق نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، میں نے تیرنا سیکھا ہے اور بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ انہوں نے فرمایا، ایسا نہ کہہ، پہاڑ ذات باری کے سامنے تنکا ہے، آج وہ اپنے دوست کے سوا کسی کو پناہ نہیں دے گا۔ تو اگر ناز سے ایسا کہہ رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا کوئی بیٹا، باپ یا رشتہ دار نہیں ہے، وہ باپ کا ناز کہاں برداشت کرے گا؟ وہاں کسی ناز کی گنجائش نہیں ہے، اس کے دربار میں صرف عاجزی اور زاری کام دیتی ہے۔ وہ بولا، اے باپ، میں نے بچپن میں جب کہ کمزوری اور ناتوانی کا وقت ہوتا ہے تمہارا کہنا نہیں مانا، تو اب جا کے میں طاقتور ہوں اور عقل رکھتا ہوں، کیسے مان سکتا ہوں؟ پھر ایک موج ان دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ جب کوئی عضو بیکار ہو جائے تو اسے جدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ تمام جسم پر اس کے خراب اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت نوح پر حقیقت واضح ہو گئی تو بیٹے کی بربادی کا شکوہ ختم ہو گیا اور انہوں نے معذرت شروع کر دی۔ حضرت نوح چونکہ ذات باری تعالیٰ میں فنا ہو چکے تھے تو ان کو ذات باری سے متصل بھی نہیں کہا جا سکتا۔
کیونکہ اتصال دوئی کو چاہتا ہے، اور منفصل بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وصول ان اللہ کی کیفیت ناقابل بیان ہے، ذات باری فکر و خیال سے بالا تر ہے۔ عاشق عموماً اپنی محبوبہ کے نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں، لیکن دراصل روح سخن محبوبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اللہ کے عاشقوں کا روح سخن اپنے محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح اے ذات پاک، دوسروں سے بات کرتے وقت بھی میرا روح سخن تیری ہی طرف ہوتا ہے۔ عاشق کا رخ کو محبوبہ کے ٹیلوں اور کھنڈراڑ کی طرف ہوتا ہے، لیکن مقصود محبوبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی تیسرا واسطہ ہی نہیں رہا، اب تو نے ان اشخاص کو ہی ختم کر دیا جو باتیں کرنے میں درمیانی واسطہ ٹیلوں کی طرح تھے۔ اب مجھے صرف ایسے مخاطبوں کی ضرورت ہے کہ میں ان کے ساتھ تیرا ذکر کروں تو وہ بھی تیرا ہی ذکر کریں۔ دنیا داروں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ دم بخود رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ صلح کی صحبت کے لائق نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا زیر زمین چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اگر تیری خواہش ہے کہ تو صرف کنعان کو ہی نہیں، میں سب کو زندہ کر دوں، تیرے بیٹے کے معاملے میں تیری دل میں دل شکنی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت نوح نے عرض کیا، اب میں کنعان کی نجات کا خواہاں نہیں ہوں، تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تیری مرضی ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، تیرا حکم مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ تیری ذات کے سوا میرا کوئی منظور نظر نہیں ہے، اور اگر کوئی منظور نظر ہے تو وہ بھی تیرے لیے ہی ہے۔ میں تو تیرا اور تیرے فعل کا عاشق ہوں، مخلوق کا عاشق نہیں ہوں۔ اللہ کے فعل کا عاشق باعزت ہوتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیز کا عاشق کافر ہے۔ ان دونوں باتوں میں نہایت باریک فرق ہے۔ وہی پہچانتا ہے جو تاڑنے میں ممتاز ہے۔ دو احادیث الرضا بالکفر اور من لم یرزا کا ایک سوال کرنے والے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حدیث پاک ہے، کفر پر رضا مندی کفر ہے، اور جو شخص اللہ کی قضا پر راضی نہ ہو اور میری نازل کردہ بلا پر صبر نہ کرے، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش کرے۔ ان دونوں احادیث میں تعارض ہے۔ ظاہر ہے کہ کفر بھی خدا کی قضا ہے، اس پر راضی کیسے رہا جائے؟ سمجھنا چاہیے قضائے کفر جو اللہ کا فعل ہے، اس پر رضا ضروری ہے اور یہ عین ایمان ہے، لیکن کفر قضا کا فعل ہے، کفر قضا کا فعل ہے اور مخلوق ہے، اس سے محبت کرنا کفر ہے۔ کفر و نفاق بھی اللہ کی قضا ہے، ہاں اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو گمراہی ہے۔ کفر قضائے خداوندی کا اثر ہے جو انسان کے قبض سے انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھ لو، قضا کفر نہیں ہے، لیکن قضائے کفر پر رضا ہے۔ کفر بری چیز ہے، اس پر رضا مندی بھی کفر ہے، لیکن قضائے کفر اور خلق کفر اللہ کے اعتبار سے صفت کمال ہے۔ اس صفت پر راضی ہونا کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک اعلیٰ مصور بھیانک تصویر بھی اسی مہارت سے بنا سکتا ہے جیسی خوبصورت تصویر، لیکن علم کلام کی بخشش ذوق عشق کے منافی ہوتی ہے۔ علم کلام کی نقطہ افرینیاں علماء عموماً اپنے علمی کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، اہل عشق ان سے الگ رہتے ہیں۔ اس بیان میں ایک مثال سن لو۔ ایک کھچڑی بالوں والا آدمی نائی کے پاس آیا کہ میں نے نئی شادی کی ہے، میری داڑھی میں سے سفید بال نکال دے۔ نائی نے اس کی ساری داڑھی مونڈ دی اور اس کے سامنے رکھ دی کہ لے خود ہی چن لے، میں اپنا اور کام کرتا ہوں۔ اے نیک انسان، دیندار شخص اس قسم کے الجھاؤ پیدا کرنے والی باتوں کو دھیان میں نہیں لاتا۔ صاحب عشق تو اپنی لگن میں لگا رہتا ہے۔ غرض کہ جو لوگ واصل بحق ہیں، ان کو کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مقصود حاصل ہو جائے
تو اس کا عطا پتہ معلوم کرنا لغو بات ہے۔ جو شخص بالا خانہ پر پہنچ گیا، اس کے لیے سیڑھی کو تلاش کرنا بیکار ہے۔ اب واصل بحق اگر اللہ سے قرب کے وسائل اور ذرائع کا ذکر کرے تو دوسرے کی تعلیم کے لیے کرے۔ جب محبوب تک رسائی ہو جائے تو قاصد اور نامہ پیغام کی جستجو بیکار بات ہے۔ ایک عاشقہ مشوق کے پاس بیٹھ کر اس کے لکھے ہوئے خط پڑھنا مشوق کی ناگواری کا سبب ہوتا ہے۔ عاشق نے مشوق کو جو خط لکھا، پھر اسی کو مشوق کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا اور یہ مشوق کو ناگراں گزرتا ہے۔ مشوق نے سارا مضمون سن کر کہا، اگر یہ خط میرے نام تھا، وصل کی حالت میں اس کا پڑھنا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ عاشق تو محو دیدار ہو کر سب کچھ بھول جاتا ہے، تو حال دلم پرسی من از شیخ تو حیراں، خواہم کے سخن گوئم اویز برون آئد۔ عاشق نے مشوق سے کہا، تو حاضر تو ہے لیکن تیرا شباب ڈل گیا ہے، اب پہلے جیسا لطف محبت حاصل نہیں ہو رہا۔ مشوق نے جواب دیا، تو میری ذات کی ایک حالت پر عاشق ہوا ہے اور احوال میں تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی میری پوری ذات تیری مشوق نہیں ہے، بلکہ میری ذات تیری مشوق کا ایک جز ہے جو میرا حسن تھا، تم بس اس پہ عاشق تھے۔ میں تیرا مشوق نہیں تھا، بلکہ وہ جوانی مشوق تھی جو میری ذات میں موجود تھی، لہٰذا میں صندوق تھا اور جوانی اس کے اندر والی نقدی کی طرح تھی، اور عشق صندوق سے نہیں تھا بلکہ نقدی سے تھا۔ اے دوست، عارضی حسن مشوق بنانے کے لائق نہیں ہوتا۔ عشق اسی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے جو لازوال ہے۔ انسان کی ابتدا بھی وہی ہے اور منتہا بھی وہی ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ ہی شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ کے وصل کے بعد پھر کسی اور مشوق کا منتظر نہ بن، کیونکہ وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ هو الظاہر و هو الباطن۔ عاشق خدا ہر قسم کے احوال پر حاکم ہوتا ہے۔ زمانہ اور احوال اس کے محکوم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی توجہ سے جسموں کو روح بنا دیتا ہے۔ حال وہ کیفیت ہوتی ہے جو قلب پر بغیر کسی تکلف اور کوشش کے محض خدا بندی عنایت سے وارد ہوتی ہے، جیسے قبض، بست، ذوق، شوق وغیرہ، اور یہ کیفیت کسی نفسانی صفت کا ظہور کے وقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو عشق الہی میں فنا کا درجہ حاصل ہو جائے، وہ ان احوال کا محکوم نہیں رہتا۔ جو شخص احوال کا تابع ہے وہ کامل نہیں ہے۔ فنا کے درجہ پر پہنچ کر مالک کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس حال کی اس کو خواہش ہو وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور چاہے تو موت جیسی تلخ چیز بھی شیریں بن جاتی ہے، یعنی وہ صاحب تصرفات ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں ان زوال پذیر چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جن چیزوں کا حسن اور کمال زوال پذیر ہو، ان کو صفات باری کا صرف مظہر سمجھو، انہیں حقیقی محبوب نہ بناؤ۔ انسان کی اپنی ذات کی اچھائی یا برائی طلب میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اس کو ہر وقت عشق اور معشوق حقیقی کو پیش نظر رکھ کر مسلسل جدوجہد کرتے رہنا چاہیے اور بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم نکما یا کمزور ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے محبوب، اپنے مطلوب، اپنے معشوق، اپنے مرشد کریم کے آگے بیٹھ جانا چاہیے۔ طلب کو سادہ رکھنا چاہیے، اس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنما بن جائے گی۔ طلب کا اضطراب اور بے قراری لا محالہ مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔ دراصل طلب اور جستجو کامیابی کی اصل ضامن ہے۔
اگر اپنے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں تو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے، تو بھی مقصود حاصل ہو جاتی ہے۔ نیکوں کی صحبت تاثیر سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ضعیف یا کمزور طالب حق ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر کسی بزرگ کی صحبت سے کچھ حاصل ہو جائے تو صرف استعداد پیدا ہوگی۔ اگر طلب اور جستجو ہی ختم کر دی تو وہ استعداد بھی ضائع ہو جائے گی۔ انسان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بلا محنت اور مشقت کے کچھ حاصل ہو سکے گا۔ جو شخص محبوب کی طلب میں دوڑتا ہے وہ ضرور آخرکار اسے پا لیتا ہے۔ آمین۔